अस्सलाम वालेकुम। शिकारियाँ सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है खूंखार जैगवार। इसके मुतरज्जिम है गाज़ी सुल्तान अली ख़ां। जूइस रामस ब्राज़ील के माटो ग्रामो नामी जंगल में जानवरों के एक बहुत बड़े फार्म का रखवाला और घुड़सवार चरवाहा था। वो मेरे कैंप से तकरीबन 10 मील के फासले पर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। जूइस इस बड़े फार्म के गल्ले की देखभाल के साथ साथ अपने एक छोटे से गल्ले की भी रखवाली करता था। एक दिन शाम के वक्त वो मेरे कैंप में दाखिल हुआ। उसके चेहरे से परेशानी और खौफ के आसार नुमायां थे। उसने आते ही कहा, क्या आप अपने कुत्तों के साथ मेरी मदद के लिए आ सकते हैं? सासानियों ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं और अब तक मेरे 12 जानवर हलाक कर चुका है। असासानियों का नाम इस इलाके में मशहूर था। ये जानवर चीते की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। कई साल पहले इस ताकतवर चीते को, जिसे जनूबी अमेरिका में जैगवार के नाम से पुकारते हैं, एक शिकारी ने जल्दबाजी से काम लेते हुए गोली से ज़ख्मी कर दिया था। उस वक्त जैगवार एक दरख्त पर छुपा बैठा था। ज़ख्मी जानवर ने इंतहाई गुस्से के आलम में नीचे छलांग लगाई। शिकारी हवास बाख्ता हो गया और अपने कुत्तों को जैगवार के रहमो करम पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जैगवार ने थोड़ी देर में उन कुत्तों को अपना लुक़मा तर बना लिया। इसके बाद जैगवार ने अपनी जंगली हिस्स के ज़रिए ये समझ लिया कि कोई शिकारी भी उसे लंबी लंबी घास के दरमियान गोली का निशाना नहीं बना सकेगा। शायद यही वजह थी कि फिर कभी वो दरख्तों के दरमियान दिखाई नहीं दिया। अब वो अक्सर ऐसी दलदली ज़मीन पर, जहाँ काफ़ी घास या बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती, घूमता फिरता नज़र आता। वो अब जानवरों के शिकार करने का भी आदी हो चुका था। उसके तल्ख तजर्बे ने उसे कुत्तों से सख्त मुतनफ़र कर दिया था। वो कुत्तों को लंबी घास के अंदर ला कर मार डालता। कुत्तों को तो घास में लाने के लिए वो एक दिलचस्प तरीका इस्तेमाल करता था। जब जैगवार को ढूंढने के लिए कुत्ते उसका रास्ता तलाश करते तो वो लंबी लंबी सर्द घास के अंदर चलना शुरू कर देता और फिर अचानक रुक जाता। जैसे ही कोई कुत्ता उसके करीब आता, वो उस पर हमला कर देता। उसके नोकीले और तेज़ पंचों का एक ही वार कुत्ते को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता। इसी तरह वो हर उस कुत्ते को यके बाद दीगरे ख़त्म कर दिया करता था जो उसका पीछा करता। उसकी इसी खूंखारी और चालाकी की बिना पर उसको असासानियों यानी कातिल कहा जाने लगा। जूइस के पास सुधाए हुए कुत्ते नहीं थे जो जैगवार या असासानियों का सुराख लगाकर उसको चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर सकते, ताकि उसकी आवाज़ से उसकी निशानदही की जा सकती और उसको ठिकाने लगाया जा सकता। बदकिस्मती से मेरे कुत्तों का सरबराह भी, जो आगे आगे चला करता था, कुछ ही दिन पहले मर गया था। मैंने जॉइस से माजरत करते हुए कहा, मुझे अफसोस है जॉइस कि मैं अपने कुत्तों के लिए मौत का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। वो शैतानी जानवर उन्हें देखते ही फ़ौरन ख़त्म कर देगा। जॉइस ने कुछ सोचते हुए आहिस्तगी से कहा, अच्छा, तो फिर अब मुझे बग़ैर कुत्तों के अकेले ही उसका पीछा करना होगा। बहरहाल मुझे किसी न किसी तरह असासानियों को मारना है, वरना वो मेरे तमाम जानवरों को तबाह करके रख देगा। फिर वो अपने घोड़े पर सवार होकर फार्म की तरफ वापस चला गया। कुछ दिनों बाद मैंने बहुत से मुर्दार खोर परिंदों को एक दायरे की शक्ल में दरिया के मगरबी गोशे की तरफ बैठे हुए देखा। इस ख्याल से कि शायद जॉइस ने चीते को मौत की नींद सुला दिया है, मैं राइवोसो, पार्डो और वेंटी नामी अपने 3 बेहतरीन कुत्तों के साथ ज़मीन के दलदली हिस्से की तरफ चल पड़ा। लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब थोड़ी देर बाद कुत्तों ने एक शिकार शुदा हिरन को ज़मीन पर पड़े हुए पाया।
اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اساسانیوں ابھی شکار نہیں ہوا بلکہ شکار کر رہا ہے۔ کتے آگے بڑھنے لگے اور میں ان کا پیچھا کرتا رہا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک اور شکار کیا ہوا جانور ملا اور اس کے بعد مزید 2 جانور زمین پر مردہ ملے۔ اچانک میں نے ریوسو کے بھونکنے کی آواز سنی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے جیگوار کی کمین گاہ کا راستہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ فوراً ہی میں نے باقی دونوں کتوں کے گلے میں پٹے اور زنجیریں ڈال دیں کیونکہ میں ان کا بھی جیگوار کا شکار بن جانا پسند نہ کرتا۔ رائیوسو کا پیچھا کرنا اب بیکار تھا کیونکہ وہ لمبی لمبی گھاس سے ڈھکے ہوئے دلدلی میدان میں گھس چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کتے کی دل خراش چیخ اور جیگوار کی غراہٹ نے مجھ پر عیاں کر دیا کہ رائیوسو قاتل چیتے کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ اس چیتے کو اب ختم کر کے ہی دم لوں گا۔ اس رات اپنے کیمپ میں واپس آ کر میں نے اساسانیوں کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا جس میں مجھے اپنے باقی دونوں کتوں کو بھی قربان کرنا پڑتا کیونکہ ان کو جیگوار یا اساسانیوں کی کمین گاہ تلاش کرنا تھی اور میں ان کا پیچھا کرتا۔ اس کے علاوہ ایک اور منصوبہ بھی میرے ذہن میں تھا، وہ یہ کہ کتوں کو اس طرح سے چھوڑا جائے کہ جیگوار ان کا پیچھا کرتا ہوا کسی کھلی جگہ پہنچ جائے جہاں میں پہلے ہی چھپا ہوا بیٹھا ہوں اور جیگوار کو گولی یا تیر کا نشانہ بنا دوں۔ لیکن اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اور شخص بھی میری مدد کرے اور ان کتوں کے پیچھے پیچھے چل کر ان کی نگرانی کرتا رہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں صبح جوئس کے فارم پر جاؤں گا اور اس کو اپنے منصوبے سے آگاہ کروں گا، لیکن اگلی صبح میرے روانہ ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے ننھی ٹیوپی نے بھونک بھونک کر سارے کیمپ کو سر پر اٹھا لیا۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو مجھے دریا کی طرف سے دھول اڑتی دکھائی دی اور ساتھ ہی گھوڑے کے ٹاپوں کی بھی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جوئس کی بیوی میریا کو گھوڑا سرپٹ دوڑاتے اپنے کیمپ کی طرف آتے دیکھا۔ جب اس کا گھوڑا میرے نزدیک آ کر رکا تو مجھے گھوڑے کے سینے اور ٹانگوں پر 2 گہرے گھاؤ نظر آئے جن سے خون رس رہا تھا۔ لکڑی کی کاٹھی پر بھی خون کے دھبے واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے اور میریا کی آنکھیں خوف و وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سائمل صاحب، جوئس اساسانیوں کے پیچھے گیا تھا، اس کا گھوڑا واپس آ گیا ہے لیکن وہ خود لاپتہ ہے۔ خون کے دھبوں اور گھوڑے کے زخمی ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید جوئس اس وحشی درندے کی نظر ہو گیا ہے۔ اس کی یہ داستان سن کر میں نے فوراً اپنے گھوڑے پر زین کسی اور باقی ماندہ 2 کتوں پارڈو اور وینٹی کے ہمراہ جائے وقوع کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ماں ننھی ٹیوپی نے پھر بھونکنا اور چلانا شروع کر دیا۔ دراصل وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے رسی کے ساتھ ایک کونے میں کھونٹے سے باندھ دیا۔ پھر میریا اور میں جوئس کو تلاش کرنے جنگل کی طرف چل نکلے۔ تھوڑی دور چل کر میں نے مردار خور پرندوں کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دریا کے کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر مجھے یہ پرندے ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے دکھائی دیے۔ جب ہم قریب پہنچے تو وہ شور مچاتے ہوئے مختلف سمتوں میں اڑ گئے اور ہم نے جنگل کے ایک ایسے حصے میں جہاں کی گھاس جلا دی گئی تھی ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی پائی۔ اس کو بری طرح سے ادھیڑا گیا تھا اور چہرے کو بالکل مسخ کر دیا گیا تھا جس کے کچھ حصے کھائے بھی جا چکے تھے۔ یہ بیچارے جوئس کی لاش تھی۔ اچانک میں نے اپنی پشت پر ایک ہلکی سی چیخ سنی اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے میریا گھوڑے پر سے پھسل کر نیچے گرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ اس کی حالت غیر تھی لیکن وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ 1-2 منٹ بعد میں نے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ فارم کی طرف واپس چلی جائے۔ چنانچہ وہ چلی گئی۔ اب میں نے ازسرِ نو اساسانیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چیتے نے گھوڑے پر سوار آدمی پر حملہ کیا تھا۔ وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا تھا لیکن ایسی صورت میں
میرے لیے وہ نیزہ استعمال کرنا مشکل ہو جاتا جو میں چلتے وقت اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے تنے سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور پیدل ہی چیتے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میرے داہنے پہلو میں ایک پستول بھی لٹک رہا تھا، لیکن میرے پاس رائفل نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو وہ اس لمبی اور گھنی گھاس میں بیکار ثابت ہوتی۔ بہرحال مجھے حملہ کرتے ہوئے جیگوار کے مقابلے میں صرف گولی پر ہی بھروسہ نہیں کرنا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے کتوں کو جیگوار کی تلاش کے لیے چھوڑ دوں اور پھر جتنی تیزی سے ہو سکے ان کتوں کا پیدل ہی پیچھا کروں اور ان سے اپنا فاصلہ کم سے کم رکھوں۔ اسی طرح میں جیگوار کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکتا تھا۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں ایک ہاتھ میں کمان اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ لیے کتوں کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ گھاس کے اندر دوڑ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میں نے پارڈو جو سب سے آگے بھاگ رہا تھا اس کے بھونکنے کی آواز سنی، اور پھر فوراً ہی اس کے حلق سے ایسی آواز نکلی جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ جب میں بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچا تو پارڈو آخری سانس لے رہا تھا، اس کا ایک پہلو کٹا ہوا تھا۔ میں نے وہاں اس خیال سے رکنا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں دوسرے کتے سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ میں مسلسل بھاگ رہا تھا۔ ابھی میں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک دوسری چیخ نے مجھے بتا دیا کہ قاتل چیتے نے اپنا دوسرا شکار بھی مار گرایا ہے۔ پارڈو کے مارے جانے کی جگہ سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر مجھے وینٹی خون میں لت پت زمین پر پڑا نظر آیا۔ میں انتہائی جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہاں لمحے بھر کے لیے رک گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے گھاس میں سرسراہٹ محسوس کی۔ میں اچھل پڑا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے ننھی ٹیوپی کو وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ اس نے اس رسی کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا تھا جس سے میں اسے باندھ کر آیا تھا، اور غالباً وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی یہاں پہنچ گئی تھی۔ کٹی ہوئی رسی کا سرا اب بھی اس کی گردن سے لٹک رہا تھا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے جھکا اور عین اسی لمحے میں نے اس کھلی جگہ کے سامنے والی گھاس میں ایک اور تیز سرسراہٹ سنی۔ میں اپنا نیزہ ٹیوپی کو پکڑنے کے لیے پہلے ہی زمین پر ڈال چکا تھا اور اس کو دوبارہ اٹھانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جیگوار بندوق کی آواز سے خوفزدہ ہے اور ممکن ہے کہ نشانہ خطا ہونے کی صورت میں وہ مقابلہ نہ کرے اور بھاگ کھڑا ہو۔ لہٰذا میرے ہاتھ خود بخود ترکش کی طرف اٹھ گئے اور میں نے تیر نکال کر چلا چڑھا دیا۔ جیسے ہی گھاس میں دوبارہ ہلچل ہوئی میں نے تیر چلا دیا۔ تیر بظاہر کسی چیز میں پیوست ہوا تھا، لیکن یہ کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہ تھا۔ اب میں ٹیوپی کے بھونکنے کا منتظر تھا تاکہ خوفناک چیتا اس کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو اور میں اسے دوبارہ نشانہ بنا سکوں۔ لیکن اچانک گھاس میں پھر سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے فوراً دوسرا تیر نکال کر چلا چڑھا لیا۔ میں اس گھنی گھاس میں اگرچہ بمشکل 5 فٹ تک دیکھ سکتا تھا، پھر بھی میں نے اندازے سے چیتے کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ ایک زردی مائل چیز گھاس میں سے نکلی اور کھلی جگہ میں سے ہوتی ہوئی درخت کی پناہ لینے کے لیے بھاگی۔ یہ اساسانیوں ہی تھا جو درد و کرب سے بلبلا رہا تھا۔ درخت کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس نے اپنا رخ میری طرف پھیر دیا۔ میں نے فوراً ہی اپنا نیزہ سنبھال لیا اور اساسانیوں کے حملے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ کھلی ہوئی جگہ جہاں میں اور اساسانیوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے تقریباً 35 گز تھی۔ میں ذرا سا اس کی طرف بڑھا تاکہ وہ مجھ پر حملہ کرے۔ جو ہی میں نے قدم آگے بڑھایا میری پشت پر ایک تیز پھڑپھڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی جس نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ یہ ایک بڑے سے مردار خور پرندے کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ تھی جو قریب ہی کے ایک درخت پر بیٹھا تھا۔
میری یہ ذرا سی غفلت جیگوار کے لیے کافی تھی۔ وہ گولی کی سی تیزی کے ساتھ میری طرف جھپٹا اور میں صرف ایک قدم کے فاصلے سے مرتا مرتا بچا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ نیزہ اس کی گردن میں اتار دیا۔ اگرچہ نیزے نے اس کی گردن میں گہرا گھاؤ نہیں ڈالا، پھر بھی اس کے دھچکے سے چیتا اپنا توازن کھو بیٹھا اور بجائے میرے منہ کی طرف آنے کے وہ ایک جانب لڑک گیا۔ نیزہ چیتے کی گردن میں پیوست تھا، لیکن اس نے اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میرے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ نیزہ اس کی گردن سے کھینچ کر اس پر دوبارہ وار کرتا، کیونکہ دوبارہ حملہ کرنے سے پیشتری وہ مجھ پر چڑھ دوڑتا اور میرا کام تمام کر دیتا۔ میں چیتے سے نمٹنے کی فکر میں الجھا ہوا تھا۔ ادھر چیتا شاید دم لینے کی خاطر ٹھہر گیا تھا۔ اگر اس طاقتور جیگوار کی جگہ کوئی اور جیگوار ہوتا تو اتنے زخم کھانے کے بعد یقیناً ٹھنڈا ہو چکا ہوتا، لیکن اساسانیوں ابھی تک مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ اچانک جیگوار نے ایک ہراہٹ کے ساتھ گردن کو جھٹک کر نیزے سے چھٹکارا حاصل کر لیا، لیکن کسی اور طرف بھاگنے کے بجائے وہ پھر میری طرف دوڑا۔ شاید ابھی میری زندگی کے کچھ دن باقی تھے۔ میں نے انتہائی پھرتی کے ساتھ لپک کر نیزہ اٹھا لیا۔ چیتا میرے اوپر چڑھ چکا تھا، اس کے پنجے میری کمر پر تھے اور کھلا ہوا منہ میرے سینے پر تھا۔ میں نے بڑی جرأت سے کام لیتے ہوئے نیزہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں ٹھوس دیا اور پھر پوری قوت سے اس کو دوسری طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ نیزہ چیتے کا حلق چھیدتا ہوا دوسری طرف نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی جیگوار کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی رہی سہی قوت کو جمع کیا اور زور لگا کر چیتے کو ایک طرف لڑکا دیا۔ اساسانیوں کے پنجے کچھ دیر کے لیے کانپے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے۔ مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اس کے منہ سے نیزہ نکال سکتا۔ میں نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا۔ 2-3 منٹ تک بے سدھ پڑے رہنے کے بعد میں اٹھا اور جیگوار کے ساکن جسم سے نیزہ نکال لیا۔ مجھے ایک طرف تو انتہائی مسرت تھی کیونکہ میں نے خون آشام جیگوار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف جوئس کی موت اور میریا کی بیوگی کا انتہائی صدمہ بھی تھا۔ میں خاموشی سے جوئس کی لاش کے ٹکڑے سمیٹ کر باندھنے لگا۔ بعد میں جب میں نے جیگوار کی پیمائش کی تو وہ سر سے دم تک 9 فٹ 4 انچ لمبا نکلا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مئی سن 1965۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔